गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साकिब अली है और मेरा रोल नंबर 130 है। मेरा आज का मौजू तहरीक तालिबान एशिया में इसकी वजूहात, मसला और करंट सिचुएशन और इसके क्या मसाइल दरपेश हैं उस बारे में। सबसे पहले शुरू करता हूँ कि ये तहरीक तालिबान कहाँ से आगाज़ हुई। सबसे पहले अपने मुल्क पाकिस्तान से आगाज़ करते हैं कि तालिबान का बराह रास्त पाकिस्तान में कब पूरी दुनिया के सामने आया। 2007 में फाटा के मुकाम पर पाकिस्तानी मिलिट्री ने एक ज़बरदस्त हमला किया, जहां पे पाकिस्तानी मिलिट्री एजेंसी को खबर पहुंची कि यहाँ पे कुछ तालिबान ने अपना ठहराव किया हुआ है। वो बात बिल्कुल सच निकली और वहाँ पे उनका एक लीडर भी बैतुल फसाद मारा गया, जिसमें पूरी दुनिया में सामने आ चुका था कि ये एक तालिबान का लीडर पाकिस्तान में पनाह गुज़ीर था और ये मारा गया है। चुनाचा इस दौरान तालिबान का पाकिस्तान में होना पूरी दुनिया में बराह रास्त वाज़ह हो चुका था। इसमें पाकिस्तान की मिलिट्री और पाक आर्मी की बहुत मेहनत और नौजवानों की लगन और पूरी कोशिश से उन्होंने इस ऑपरेशन को कामयाब किया और बहुत से तालिबान को जहन्नम वसूल किया। अब बारी है अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान में किस तरह तालिबान बराह रास्त वाज़ह हुए। मुंबई में 4 हमले अचानक इंडिया में सुबह 10 बजे के मुकाम पर हुए। चुनाचा उस दौरान 10 लोगों ने मुंबई की इमारतों पर हमला कर दिया। जब वहाँ की लोकल पुलिस ने उसका मुकाबला किया तो पता चला कि ये आम बंदे नहीं, एक तालिबान की जमात है जिन्होंने हमले किए, और ये हमला एक नहीं 4 जगह पर मुख्तलिफ औकात पर किया गया। चुनाचा इससे पूरी दुनिया में भारत वाज़ह हुआ कि भारत में भी तालिबान ने अपने पंजे ठहर लिए हैं और गढ़ बना लिया है इसको, जिससे आने वाले वक्त में मुश्किलात दरपेश हो सकती थी। चुनाचा ये तो आगाज़ है कि तालिबान ने कहाँ से पंजे गाड़े। अब बात आ जाती है अपने पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान की भी। चुनाचा अफ़गानिस्तान भी एक एशिया का हिस्सा है, क्योंकि ये एक छोटा मुल्क है और बहुत ही अच्छा मुल्क है। अब इस पे हमला किस तरह हुआ। तालिबान ने एक मंसूबा बनाया और एक एम्बुलेंस को इस्तेमाल किया। एम्बुलेंस एक आम पब्लिक जगह पे खड़ी कर दी गई और तालिबान ने वो एम्बुलेंस छोड़ के वहाँ से फ़रार हो चुके थे। चुनाचा वो उस एम्बुलेंस में बम रखा गया था। जब तालिबान वहाँ से चले गए तो कुछ ही देर के बाद वो बम ब्लास्ट हुआ, जिससे काफ़ी नुकसान पब्लिक एरिया में हुआ। लगभग 200 से शायद लोग मारे गए। मगर इसमें तब अफ़गानिस्तान में तालिबान का सबके सामने वाज़ह हो चुका था कि तालिबान को इस चीज़ की फ़िक्र हो चुकी थी कि हमारे मुल्क में भी तालिबान ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं, और इस चीज़ की पूरे एशिया में ख़तरे की घंटी बज चुकी थी, क्योंकि पहले पाकिस्तान में, उसके बाद इंडिया में, फिर अफ़गानिस्तान में, अब बाकी ममालिक को अपना ख़तरा दरपेश होने लगा। चुनाचे इसमें पूरा अफ़गानिस्तान हाई अलर्ट हो चुका था। पूरे एक ही हफ्ते बाद इन्होंने एक भरपूर जवाब दिया और काबुल के एक होटल में 22 दहशतगर्द मौजूद थे। अफ़गानिस्तान की एजेंसी को जैसे ही पता चला, अफ़गानिस्तान की मिलिट्री ने बर वक्त कोई भी वक्त ना ज़ाया करते हुए उस पर हमला किया। हमला करना के नताइज ये हुए कि वो 22 के 22 उन्होंने जहन्नुम की राह में वसूल कर दिया, जिसमें अफ़गानिस्तान के कुछ नौजवानों ने जामे शहादत नोश किया। अफ़गानिस्तान ने जब ये मंसूबा अपना कामयाब किया, तब सबको पता चल चुका था कि एशिया में तालिबान ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। चुनाचा ये था आगाज़ तालिबान ने किस तरह एशिया में अपने पंजे गाड़ने शुरू किए। अब आ जाते हैं कि करंट सिचुएशन में क्या हुआ। चुनाचा
پاکستان کو جب پتہ چلا کہ پاکستان میں طالبان نے اپنے گڑھ بنا لی ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے، تو پاکستان کی حکومت اور پاکستانی ملٹری نے ایک فیصلہ کیا کیوں نہ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا جائے اور اس کو جڑ سے ختم کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے جہاں جہاں پہ ان کو معلومات ملی کہ اس جگہ پہ یہ اپنے پناہ گزیر ہوئے ہیں، اپنی پناہ بنائے ہوئے ہیں اور اپنا کیمپ لگایا ہوا ہے اور سب کچھ کر رہے ہیں، اس پہ ٹریننگ وغیرہ سب کچھ اپنا اسلحہ وغیرہ تیار کر رہے ہیں، تو اس کے خلاف ایک آپریشن جاری کیا گیا جس کا نام ضرب عضب رکھا گیا، جس میں پاکستان کے ملٹری کے نوجوانوں نے بہت بھرپور جوش و خروش سے حصہ لیا، بلکہ حصہ نہیں لیا، اس کے مقابلے بالکل ڈٹ کھڑے ہو گئے اور اس کا مقابلہ بڑے جوش و خروش سے کیا۔ چنانچہ اس سے ثابت ہوا کہ پاکستان نے اس کو جڑ سے ختم کرنے کی ٹھان لی تھی۔ چنانچہ بہت سے دہشت گرد اور اس میں طالبان مارے گئے۔ پاکستان نے بھی اپنے کچھ نوجوان کھوئے، مگر پاکستان نے طالبان کو بتایا کہ پاکستان کی فوج ابھی ہے اور پاکستان کی قوم ابھی پرجوش ہے، وہ ڈٹ کے مقابلہ کر سکتی ہے، یہ طالبان ان کا کچھ نہیں کر سکتے، وہ لا الہ پہ یقین رکھنے والی قوم ہے۔ چنانچہ یہ جو آپریشن تھا ضرب عضب، یہ کافی نہیں تھا کہ ہم اس طالبان کو ختم کر سکیں۔ انہوں نے ایک آپریشن شروع کیا جس کا نام رد الفساد رکھا گیا۔ یہ وزیرستان کی سائڈ پہ شروع کیا گیا۔ یہ آپریشن کافی مشکل تھا کیونکہ وزیرستان ایک پاکستان کا ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے اور بہت زیادہ سردی ہے، لہٰذا پاکستان کی ملٹری، پاکستان کی فوج کے جوانوں نے اس چیز کا بالکل بے خوف سے مقابلہ کیا، بلکہ مقابلہ نہیں کیا بلکہ طالبان کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں، ہم کچھ ہیں جو اس پہ مقابلہ کریں گے اور اپنی پاکستان کی زرزمین سے اس کا بالکل ہی جڑ سے ختم کر کے دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان ایک اچھی فوج اور ایک اچھی قوم کے مانند ہے۔ چنانچہ پاکستان نے تو جیسے یہ آپریشن شروع کیے اور کافی کچھ پاکستان کامیاب رہا۔ اس کے بعد چائنا اس لیے طالبان سے دور تھوڑا سا رہا کیونکہ چائنا ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھا، جس میں ملیشیا، یو اے ای اور یہ کچھ ممالک تھے جن کی ٹیکنالوجی بہت زیادہ تھی، اکانومی بہت اچھی تھی، چنانچہ یہ طالبان سے بہت دور ہے۔ آ جاتے ہیں ہماری انڈیا کی۔ انڈیا اس لیے طالبان سے جلدی مقابلہ کر گیا، اس کو سب سے زیادہ مدد امریکہ کی تھی، اور جیسے ہی امریکہ نے اس کو سپورٹ کیا تو طالبان اور کچھ ان کی اپنی بھی مدد تھی، اپنی بھی کوشش تھی، جس کی وجہ سے وہ اس مقابلے سے باہر آئے تھے۔ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنی جنگ خود لڑ رہا ہے پاکستان کی طرح، چنانچہ وہ ابھی اس جنگ میں کامیابی کی راہ کی طرف گامزن ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی ایک دن اس طالبان سے جلد چھٹکارا پا لے گا۔ اب آئیں بات وہ کرتے ہیں کہ اس طالبان کے حملے سے ایشیا کو کیا نقصان پڑا، ایشیا کے ممالک کو کس چیز کا زیادہ نقصان کا فائدہ اٹھانا پڑا۔ سب سے پہلے جیسے ہی طالبان نے ایشیا پر اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے تو ایشیا کے ممالک میں اکانومی تباہ ہونے لگی، معاشیت تباہ ہونے لگی ممالک کی۔ جیسے پاکستان میں حملے شروع ہوئے تو پاکستان کی معاشیت بہت گر چکی تھی، انڈیا کی معاشیت بہت گر چکی تھی، ایران کی بہت گر چکی تھی، افغانستان کی بہت گر چکی تھی، تو اس چیز میں کافی اس ممالک کو مشکلیں درپیش آئیں۔ تو ایک یہ معاشی سب سے پہلے ذریعہ تھا کہ اس چیز کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور اس ممالک نے ان پہ بہت سا کام کیا۔ اس کے بعد امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ پہ بڑا کام آیا۔ ایک دوسرے ساتھ والے ہمسائے ممالک میں جو آمد و رفت میں ہوتی تھی وہ لوگوں نے ایک دوسرے کے ممالک نے بند کر دی، کیونکہ خوف و ہراست بہت پھیل چکا تھا، طالبان کا نیٹ ورک بہت پھیل چکا تھا، اس وجہ سے لوگوں نے اپنے ممالک نے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ بند کر دی۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد گیمز، کھیلوں پہ بڑا اثر پڑا. کھیلوں پہ کیسے اثر پڑا کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ پاکستان کا سری لنکا کے ساتھ میچ تھا. پاکستان کا سری لنکا کے ساتھ میچ تھا لاہور قذافی اسٹیڈیم میں. قذافی اسٹیڈیم میں جیسے ہی میچ شروع ہوا، میچ شروع ہونے سے پہلے بسوں میں ٹیم روانہ ہو کے ہوٹل سے اسٹیڈیم کی طرف آتی تھی. پاکستان کی ٹیم اسٹیڈیم پہنچ چکی تھی، سری لنکا کی ٹیم ابھی آنا باقی تھی. تو لہٰذا ایسا ہوا کہ سری لنکا کی ٹیم پر حملہ کیا گیا اور راکٹ لانچر جس میں کلیشن کارپس اور کچھ دستی بم وغیرہ تھے جو دہشت گردوں نے سری لنکا کی ٹیم پہ حملہ بول دیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت عزت دی، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت رکھ لی، جو اللہ تعالیٰ نے سری لنکا کی ٹیم کو بچا لیا. دہشت گردوں نے، طالبانوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ ہم اس کو مار دیں. اس کے بعد سری لنکا کی ٹیم واپس روانہ بحفاظت ان کے ممالک میں بھیج دی گئی. اس سے کیا ہوا کہ پاکستان میں 20 سال تک کھیل بند رہے. جب 20 سال تک کھیل بند رہے، کوئی بھی ٹیم پاکستان کھیلنے نہیں آئی اور پاکستان دوسرے ممالک میں جا کے کھیلتے ہیں. اس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہوا. پاکستان کی ریپوٹیشن پورے دنیا میں خراب ہو چکی تھی. اب دیکھیں نا، اس طرح کے کافی معاملات ہیں. ہمارا ریلیشن شپ کچھ ممالک کے ساتھ خراب ہو چکا تھا، جیسے کہ ایران، افغانستان. ان جگہوں سے، افغانستان سے ریلیشن ہمارا خراب ہو چکا تھا، ہندوستان سے خراب ہو چکا تھا. ہندوستان سے کیسے خراب ہوا؟ ہندوستان پہ کچھ بھی تھوڑا سا اٹیک ہوتا ہے، چاہے وہ بارڈر پہ ہو، چاہے وہ کسی بھی شہر پہ ہو، وہ پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں. اس لیے انہوں نے، وہ پاکستان پہ الزام لگاتے تھے اور پاکستان والے انڈیا کو. آج چوتھا اور آخری ہم اس پہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، ایشیا میں اس چیز کو بچایا کیسے جا سکتا ہے. سب سے پہلے اتفاق. ہم سب کو ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ جانا چاہیے، یعنی کہ ایشیا کے سارے ممالک ایک ہی ٹیبل پر بیٹھیں اور آپس میں بات کریں اور ایک دوسرے کو بات کرنے پہ الزام لگانے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا. ایک دوسرے سے بات کر کے اپنے بارڈر پر سخت سے سخت سیکورٹی رکھیں، جس میں آپ کی زمین، پانی کی سیکورٹی اور پانی میں جو ہمارے بحری فوج ہے اس کی سیکورٹی اور ایئر فورس. یہ چیز ہماری بالکل سخت ہونی چاہیے جس سے یہ چھٹکارا ہو سکتا ہے. اور دوسرا، ہمیں وہ لوگ ڈھونڈنے چاہیے، ایشیا میں وہ لوگ ڈھونڈنے چاہیے جو انکشار پیدا کرتے ہیں کہ اس پہ کام کیا جائے. اس سے ہمارے کچھ فائدے ہو سکتے ہیں ایشیا پہ. امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و ایمان میں رکھے. خدا حافظ.